को धमकाने का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बताया कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की है और जिसमें ये कहना था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कि ये इंतहाई तशवीशनाक मामला है। सेक्शन 17 के तहत इमरान अहमद न्याजी को जाती हैसियत में नोटिस जारी किया गया है। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि चंद मखसूस लोगों ने पूरे निजाम को मफलूज बनाकर रखा है। उनका कहना है कि सेक्शन 17 के तहत इमरान अहमद खान न्याजी को जाती हैसियत में नोटिस जारी कर दिया गया है। खातून जज को धमकी, इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। 31 अगस्त को इमरान न्याजी को अदालत में तलब किया गया है। आपको बताते चलें कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने इस केस की आज समाअत की है। सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर। सलमान गनी साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज को वक्त देने के लिए। अहम फैसला सामने आया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बात यह कि अगर कोर्ट ने तलब किया है तो इससे पहले भी ऐसी तस्वीर मौजूद है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कोर्ट के सामने सरेंडर करते रहे हैं। तो बात यह कि पाकिस्तान की अदालत उस्मा ने बुलाया है और खान साहब को वहां पर पेश होना चाहिए। लेकिन बात यह कि रियासत मोतबर होती है, रियासत के अदारे मोतबर होते हैं, अफराद रियासत से बालातर नहीं होते और इससे उनकी अपनी साख पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा है। और पाकिस्तान की अदालत उस्मा के फैसले जो हैं, देखें बात यह कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने कबूल किए हैं। और मैं हवाला देता चलूं कि जब पाकिस्तान की अदालत उस्मा ने नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया था तो उन्होंने सेकंड्स में वो फैसला तस्लीम किया था और उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो बात यह कि पाकिस्तान के सियासतदानों को भी नविश्ता दीवार पढ़ना चाहिए। जब वो अदारों की बालादस्ती की बात करते हैं, जब वो अदारों की मजबूती की बात करते हैं, तो फिर उन्हें भी अदारों के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही आइन की बात करते हैं इमरान न्याजी साहब, लेकिन खुद आइन की पासदारी नहीं करते। यही तो सबसे बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का कि बज़ाहिर आप इन पार्टीज के मंशूर उठा के देखें, इनके प्रोग्राम्स देखें, इनकी तकारीर देखें, जब आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, वो अदारों की मजबूती की बात करते हैं, वो शफाफियत की बात करते हैं, लेकिन जब उनका अमल देखा जाए तो अमल के अंदर बहुत सारे तजादात है और इन तजादात की वजह से पाकिस्तान के अंदर आज एक इंतशार और खलफशार है। और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान के अहले सियासत की तरफ देख रहे हैं कि इनमें से किन का तर्जमल जुबानदाराना है और किन का तर्जमल गैर जुबानदाराना है। जी अच्छा, सलमान गनी साहब, मौजूद जज साहिबान की जानिब से ये भी कहा गया है कि इमरान न्याजी साहब किस समत में कौम को ले जाना चाहते हैं, यानी वो खुद प्राइम मिनिस्टर स्टेचर के बंदे हैं और कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं इस किस्म की धमकियों से? देखें, अगर अदालत उस्मा के मौजूद जज साहिबान ने ये बात की है तो ये चैलेंज है इमरान खान साहब के लिए और लम्हा फिक्रिया पाकिस्तान के अहले सियासत के लिए। देखें, एक क्रेडिबल लीडरशिप जब कौम के पास होती है तो फिर पाकिस्तान बनता है और जब एक गैर जिम्मेदाराना लीडरशिप होती है तो फिर तमाम तर दावों और वादों के बावजूद पाकिस्तान जो है उसके प्रॉब्लम में इजाफा होता है। और अगर जज साहिबान ने ये बात की है तो ये बहुत अहम बात है, ये बड़ी एक अहम पेशरफ्त है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के सियासतदानों को किबला भी अपना दुरुस्त करना पड़ेगा। बिल्कुल अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं, इमरान न्याजी साहब को 31 अगस्त को तलब किया गया है? देखें, अच्छी बात है। मैंने इसलिए कहा कि जी इससे पहले भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सरेंडर करते रहे हैं, डिक्टेटर नहीं करते। और अगर ये पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन को जाना चाहिए। पाकिस्तान की अदालत उस्मा सबसे बड़ा पाकिस्तान का अदारा है और पाकिस्तान की अदालत उस्मा का पाकिस्तान में अदल इंसाफ के हवाले से नहीं बल्कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के हवाले से भी एक अहम किरदार है। तो अपनी अदालत उस्मा के सामने पेश होना है। बात है कि वो किसी के सामने भी पेश होने के लिए तैयार नहीं तो फिर पाकिस्तानी कौम को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला का सामना करना पड़ेगा इमरान न्याजी साहब को। देखें, ये बात तो फिर खालिस्तान कोर्ट का इशू है। तो बात है कि वो तौहीन अवाम भी करते रहे तो तौहीन अदालत, उनका एटीट्यूड ये है कि मैं अदारों के सामने सरेंडर नहीं करूंगा। देखें, ये सारी जो एटीट्यूड होता है ये कौमों पे असरअंदाज होता है, मुल्की सियासत पे इसके मुज़र असरात हुए हैं। आज अगर पाकिस्तान के अंदर इंतशार और खलफशार की सूरत हाल है, आज अगर बेचैनी है, बेयकीनी है,
تو یہ ان کے طرز عمل کی وجہ سے ہے. دیکھیں پاکستان کے عوام نے تو ان کو عزت دی تھی. کیا 3.5 سال میں انہوں نے ڈیلیور کیا ہے؟ کیا پاکستان مہنگائی بے روزگاری غربت کی آگ میں نہیں جلتا رہا؟ کیا پاکستان کی معیشت جو ہے بدحال نہیں ہوئی؟ اس حوالے سے بھی انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا. بالکل صحیح. اب اچھا سلمان غنی صاحب، پہلے بھی عمران نیازی صاحب ضمانت قبل از گرفتاری لے چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اب بھی کوئی راہ فرار تلاش کر لیں گے؟ دیکھیں یہ کب تک کریں گے، کب تک کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ سیاست کی بات کرتے ہیں تو سیاست ڈائیلاگ کی بات ہے، سیاست باہمی مفاہمانہ عمل کو آگے بڑھانے کی بات ہے. ایک طرف تو انہوں نے ڈیڈ لاک کے پیدا کیے ہوئے ہے پاکستان کے اہل سیاست سے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے انکاری ہیں، پھر وہ پاکستان کے اداروں کی ساکھ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایٹیچیوڈ پاکستان کے ادارے بھی اس کی نوٹس لیں گے، اور خاص طور پہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے بعض فیصلوں کے نتیجے میں ان کے لیے اقتدار میں آنے کی راہ ہموار ہوئی تھی. تو لہذا اگر پاکستان کی عدالت عظمیٰ ان کے حوالے سے یہ بات کہہ رہی ہے تو یہ ایک اہم سیاسی پیش رفت ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلمان غنی صاحب آپ کے وقت کے لیے. آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دیا ہے. ناظرین آپ کو ایک مرتبہ پھر سے آگاہ کرتے چلیں، خاتون جج کو دھمکانے کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. 31 اگست کو طلبی کا نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے عمران نیازی صاحب کو. آپ کو بتاتے چلے کہ محسن اختر کیانی، جسٹس محسن اختر کیانی کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں کہ یہ انتہائی تشویشناک معاملہ ہے. یہ خاتون جج کا نہیں بلکہ پوری عدلیہ کا معاملہ ہے. چند مخصوص لوگوں نے پورے نظام کو مفلوج بنا رکھا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا عمران نیازی صاحب سے کہ آپ کس سمت میں قوم کو لے جانا چاہتے ہیں، یعنی جو انسان خود ایک بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں وہ کس حیثیت سے قوم کو اس طرح سے گمراہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، عدالتوں کو دھمکا رہے ہیں، عدلیہ کو دھمکا رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دھمکا دینے والے انداز پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے چیئرمین تحریک انصاف عمران نیازی کے لیے توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس ضمن میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے آج عمران خان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل لارجر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے. سیکشن 17 کے تحت عمران احمد خان نیازی کو ذاتی حیثیت میں طلبی کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، خاتون جج کو دھمکانے کا معاملہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے عمران خان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ انتہائی تشویشناک معاملہ ہے. یہ صرف ایک خاتون جج کا نہیں بلکہ پوری عدلیہ کا معاملہ ہے. چند مخصوص لوگ عوام کو مفلوج بنا رہے ہیں، عوام کو پورے نظام کو مفلوج بنا کر رکھا ہوا ہے چند مخصوص لوگوں نے. آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے چیئرمین تحریک انصاف کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. عمران منصب خان نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے. عمران منصب، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. سیکشن 17 کے تحت یہ چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو جو توہین عدالت کا نوٹس ہے وہ بالکل جاری کر دیا گیا ہے. 31 اگست کو ان کو ذاتی حیثیت میں عدالت نے طلب کر لیا ہے. 3 رکنی بینچ جس کی سربراہی جسٹس محسن اختر کیانی کر رہے تھے اور جس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار شامل ہیں، انہوں نے اس توہین عدالت کے کیس کی سماعت کی جو کہ ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کے خلاف دھمکی آمیز بیانات کے اوپر لیا گیا تھا. اور یہ نوٹس جو تھا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کے نوٹ پر جو ہے یہ نوٹس لیا گیا تھا. اور آج جب اس کیس کی سماعت شروع ہوئی تو جسٹس محسن اختر کیانی نے پوچھا کہ یہ کیا بیان تھا، کیا ارماس دیے گئے تھے، جس پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہائی کورٹ جہانگیر جدون نے یہ عدالت کو بتایا کہ یہ جو 20 اگست کو F9 پارک کے ایک جلسے میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے تقریر کرتے ہوئے ایڈیشنل سیشن جج کو دھمکی آمیز الفاظ استعمال کیے تھے، جس پر عدالت نے ان کو یہ کہا کہ وہ کیا الفاظ تھے، وہ الفاظ آپ ذرا پڑھ کے بتائیں. تو انہوں نے باقاعدہ وہ الفاظ جو عمران خان نے اپنی تقریر میں استعمال کیے وہ الفاظ جو تھے وہ انہوں نے استعمال کر کے وہ بتائے. اور یہ وہ الفاظ تھے جس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ
آپ کی بھی ایک متفرق درخواست ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ ایک کنٹیمنر یعنی کہ جس نے توہین عدالت کا جو مرتکب ہوا ہے اس کا اور عدالت کے مابین معاملہ ہے، اس میں آپ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ جس کے بعد پھر جب کیس کی سماعت باقاعدہ ہوئی تو جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ اس قسم کے ریمارکس یہ صرف کسی خاتون جج کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ پوری عدلیہ کے عزت اور وقار کا معاملہ ہے اور اس کو ہم ایسے نہیں جانے دیا جا سکتا، اور جس پر جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ معاملہ جو ہے بڑا سیریس نوعیت کا ہے اور ایک ایسا شخص جو کہ سابق وزیر اعظم رہا ہو کیا اسے زیب دیتا ہے، یہ اس ملک کو کس طرف لے کر جایا جا رہا ہے۔ اور یہ اس کے بعد جو ہے یہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ بھی کہا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر جدون سے کہ آپ جو ہے وہ جو ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری ہے انہیں آپ مکمل سیکیورٹی فراہم کریں، اور کیونکہ یہ اور ان کے یہ بھی کہنا تھا کہ یہ عدلیہ جو میڈیا کے اوپر جو جس طریقے سے تذییق کی جا رہی ہے، اس وقت بھی جو کیس کی سماعت جاری ہے تو اب بھی عدالت کے اندر جو ہے یہ عدالت کے بارے میں توہین آمیز الفاظ استعمال ہو رہے ہوں گے، تو یہ آج کی سماعت کا احوال ہے۔ اور عدالت نے تمام باتیں تمام پروسیڈنگز کے بعد جو ہے یہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو 31 اگست کے لیے ذاتی حیثیت میں شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے طلب کر لیا ہے۔ جی بالکل، عمران احمد خان نیازی کو ذاتی حیثیت میں 31 اگست کو ذاتی حیثیت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں طلب کر لیا گیا ہے۔ بہت شکریہ عمران منصف خان آپ کا۔ سماعت ابھی بھی جاری ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ خاتون جج کو دھمکانے کا معاملہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ اس ضمن میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو آج شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور سیکشن 17 کے تحت عمران نیازی کو ذاتی حیثیت میں طلبی کا نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس موقع پر جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ صرف ایک خاتون جج کا معاملہ نہیں بلکہ عدلیہ کے وقار کا معاملہ ہے، عدلیہ کی عزت اور وقار اس سے تھریٹ ہوتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے کہا کہ اس کیس کو اس طرح سے نہیں جانے دیا جائے گا، توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا عمران نیازی کو۔ اسی ضمن میں ان کو 31 اگست کو ذاتی حیثیت میں اسلام آباد ہائی کورٹ طلب کیا گیا ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ جو خود وزیر اعظم رہا ہو کیا اسے ایسا کرنا زیب دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی تشویشناک معاملہ ہے، چند مخصوص لوگ پورے ملک کو مفلوج بنائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ صرف ایک خاتون جج کا معاملہ نہیں ہے بلکہ عدلیہ کی عزت اور وقار کا معاملہ ہے، اسے اس طرح سے نہیں جانے دیا جا سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور سیکشن 17 کے تحت عمران احمد خان نیازی کو ذاتی حیثیت میں 31 اگست کو طلبی کا نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں انتہائی اہم معاملہ، دھمکی آمیز بیانات جو عمران خان کی جانب سے F9 پارک کے خطاب میں دیے گئے تھے اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران نیازی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے آج عمران خان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ اسی ضمن میں سیکشن 17 کے تحت عمران احمد خان نیازی کو ذاتی حیثیت میں 31 اگست کو طلبی کا نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی پر مشتمل لارجر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے اور اس وقت بھی یہ سماعت جاری ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران نیازی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عمران خان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ خاتون جج کو دھمکانے کا معاملہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے عمران خان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ سیکشن 17 کے تحت عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ 31 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں طلب کیا گیا ہے عمران خان کو۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ دھمکی آمیز بیانات جو کہ عمران خان کی جانب سے F9 میں اپنے خطاب کے دوران جاری کیے گئے تھے اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لے لیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آغا اقرار ہارون ہمارے ساتھ موجود ہے، سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ کیا کہیں گے آپ؟ اہم فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہم بہت دیر سے دیکھ رہے ہیں کہ اب عوام اس حد تک عوام کو یہ چیزیں پورے سسٹم میں دیکھنے کو ملی کہ عوام مجھ سے یا آپ سے پوچھتا ہے کہ میں کون ہوں اور یہ لاڈلا کون ہے۔ یعنی کہ کیا اب ایسے لگ رہا تھا کہ ملک میں دو قوانین ہیں، ایک عمران خان کے لیے ہے اور ایک عام آدمی کے لیے ہے، اور وہ جس طرح اداروں کو گالی دیتا ہے، اداروں کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد آج تک اس کے خلاف کوئی ایکشن، کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اور اس طرح آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک جج، ایک میجسٹریٹ، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں جوڈیشل آفیسر، آپ اس کا نام لیں گے اور اس کو نام لے کے تھریٹ کریں گے جلسے میں، تو آپ اس ملک کو، معاشرے کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ بالکل۔ اور میں آنیسٹلی بتاؤں کہ یہ بہت انہوں نے دس از اے رائٹ ٹائم ٹو ٹیک اے ڈیسیژن کہ کیا ہم نے معاشرے کو اس طرح چلانا ہے یا کچھ لوگ آنسریبل بھی ہیں معاشرے کے آگے۔ بالکل، ایک رول سیٹ کرنا پڑے گا۔ اچھا، اس میں ایک اور میں بڑی آپ کو عجیب بات بتاؤں، اسی کیس کے سلسلے میں پتا چلا، جو ایک ضمانت انہوں نے کروانی تھی اسی اور کیس کے سلسلے میں، تو پتا چلا کہ عمران خان نے تو اپنی بایو میٹرک بھی نہیں کرایا آج تک۔ یعنی کہ دیکھیں، ایک شخص پاکستان میں رہتے ہوئے اس کو کبھی کسی بینک نے نہیں پوچھا کہ تمہارا بایو میٹرک کیوں نہیں ہوا ہے، اسے کسی سم کارڈ دینے والے نہیں پوچھا بایو میٹرک کیوں ہوا ہے۔ یعنی کہ واقعی پیرل ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں، ایک عام آدمی اور ایک خاص آدمی، اور انہوں نے اسی چیز کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے فالوور کو یہ بتایا ہے کہ میں اداروں سے بڑا ہوں، ادارے میرے آگے کچھ نہیں ہے، اور یہ جو ایک مائنڈ سیٹ وہ دے رہے ہیں یوتھ کو، خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ اپنے ہمیں حفظ و امان میں رکھیں، یہ معاشرہ انارکی کی طرف جاتے ہیں اس قسم کے معاشرے۔ بالکل۔ اچھا، اب آقا اقرار صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب تو عمران خان صاحب کو خود ایک رول سیٹ کر دینا چاہیے کہ اگر وہ عوام کو اس طرح سے آئین شکنی سکھائیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ دیکھیں، وہ سکھا رہے ہیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیا بنے گا۔ سوال تو یہ ہے کہ وہ کہ اچھا ایک اور بات، موریلٹی کی وہ بات کرتے ہیں۔ موریلٹی صرف وہ یہ ہے ان کے لیے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ ہر آدمی، ہر شخص، ہر ادارہ امورل ہے جو ان کو فالو نہیں کرتا ہے۔ یہ ایک نیا کانسیپٹ موریلٹی کا وہ لے کر آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اداروں کو کہ آپ نیوٹرل نہ رہیں اور میرا ساتھ دیں، کیونکہ مورلی یہ ٹھیک ہے۔ جبکہ اگر کوئی ادارے ان کا ساتھ اس سیاست میں نہیں آ رہے ہیں تو وہ لیگلی کانسٹیٹیوشن کو فالو کر رہے ہیں، لیکن ان کو انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں، مورلی آپ کو میرا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو مورلی جو ہے وہ اپنا، یعنی کہ یہاں تک کہ مذہب کے بارے میں بات کر دیجیے کہ اگر آپ مجھے فالو نہیں کرتے تو مورلی آپ ایک اچھے مسلمان نہیں ہیں۔ اس سے ایک نیا موریلٹی کا کانسیپٹ بھی ہے پاکستان میں، جو وہ صرف یہ ہے کہ مجھے فالو کرو، مجھے مانو ورنہ تم امورل ہو۔ یہ بہت خوفناک چیز ہے اور اس کو کہیں نہ کہیں آ کے ٹوٹنا چاہیے۔ بالکل۔ اب ہارون صاحب، اداروں کا احترام تو مقدم ہے نا، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی جانب سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ ایک خاتون جج کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ عدلیہ کے عزت اور وقار کا معاملہ ہے، اس معاملے کو ایسے نہیں جانے دیا جا سکتا۔ اور اس میں ہمیں ایک بات یہ بھی دیکھنی پڑے گی کہ اگر دیکھا جائے تو پوری عدلیہ کی جو اپنی ایک سسٹم ہے وہ بھی ایک سٹیج پہ ہے کہ اگر آپ اس طرح بات کریں گے، اگر آپ عدلیہ کے کسی افسر کو آپ اس طرح ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، تو پھر عدلیہ میں بھی سوال ہے کہ عدلیہ کام کیسے کرے گی؟ نہیں تو عمران خان صاحب تو ہمیشہ ہی راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس بار 31 اگست کو طلب کیے گئے ہیں، موجود ہوں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچیں گے؟ دیکھیں، یہ میرا خیال ہے کہ وہ اپنا شاید نہیں پہنچیں گے، کیونکہ مجھے اس میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے تو یہ بھی کوشش کی ہے کہ بغیر پیش ہوئے انہوں نے جو ہے اپنے بیل کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کیس ہے جو ثابت کرے گا کہ پاکستان میں قانون سب کے لیے ہے۔ یہ لاڈلے کے لیے قانون الگ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ عدالت میں پیش بھی نہ ہو اور اس کی ٹرم بیل بھی ہو جائے، وہ عدالت میں پیش بھی نہ ہو تو اس کو اپنا موونگ بیل ہو جائے۔ یہ اب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ آج تک کسی نے اس پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ جس بلڈنگ میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں،
جہاں سے آپ بات کر رہی ہیں اسی بلڈنگ پہ وہ حملے کا جو کیس ہے اس کے بعد 4 سال وہ حکومت میں نہیں تھا لیکن اس کو اس کیس میں بھی کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا. اس کو عادت پڑ گئی ہے کہ وہ قانون سے بالاتر ہے. اچھا، اب تو سابق وزراء کی جانب سے بھی دھمکی آمیز بیانات سامنے آ رہے ہیں. آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے علی امین گنڈاپور صاحب کے اور مراد سعید صاحب کے بیانات. جی بالکل بالکل. نہیں یہ دیکھیں میں کہتا ہوں یہ اب ریاست کو سامنے آنا چاہیے نا. اب ریاست ثابت کرے کہ ریاست پاکستان میں ہے, لوگ ریاست سے بڑے نہیں ہیں. کیوں نہیں ہاتھ ڈالتی ہے ریاست ان لوگوں کے اوپر؟ ایک غریب کا بچہ یہ بات کر کے دیکھے, ڈی سی اس کو جو ہے وہ اس کو اپنا اسی دن جو ہے وہ اندر کروا دیتا ہے. یہاں پہ ڈپٹی کمشنر کے اپنا اندر کرواتا ہے کہ اس کے بارے میں بات کرے, اور یہاں پہ یہ لوگ ریاستی اداروں کے بارے میں بات کرتے ہیں, آج تک وہ اندر نہیں ہوئے, ان پہ کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا ہے. ریاست بھی ایٹ سٹیک ہے جناب. ریاست کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میں ریاست ہوں, میرے پاس طاقت ہے, ہر آدمی اٹھ کے مجھے گالی نہیں دے سکتا ہے. یہ کوئی یہ بات ہے صرف خاتون جج کو دھمکانے کا معاملہ ہے نا ارون صاحب؟ ابھی تو آئی جی اسلام آباد کو بھی دھمکایا گیا ان کے بیانات میں. جی جو کچھ وہ کر رہی ہیں, جو انہوں نے پنجاب میں کیا ہے, پنجاب میں وہ بیوروکریٹس جنہوں نے حکومت کی بات مانی تھی, اپنے آرڈرز ایگزیکیوٹ کروائے تھے گورنمنٹ کو, دی دین گورنمنٹ کو, زمانے گورنمنٹ کو, ان کو گھروں سے اٹھوایا جا رہا ہے. جو بیوروکریسی کے ساتھ پنجاب میں ہو رہا ہے, خوف کی ایک مکمل ایک فضا پیدا کی جا رہی ہے اس ملک میں. میں اگر آپ اجازت دیں تو میں کیونکہ بینگ اسٹوڈنٹ آف فلاسفی بات کروں. عمران خان خوف کا فلسفی ہے. ایک زمانہ تھا کہ جو جسے کہتے ہیں فلاسفر آف فیئرز پیدا کیے جاتے تھے, ان کا کام یہی ہوتا تھا کہ نسلوں کے بیچ میں اور قوموں کے بیچ میں خوف پیدا کرنا, اور اسی خوف کو کھیل کر وہ نسلوں کو اور قوموں کو تباہ و برباد کر دیتے تھے. بالکل. اچھا, عمران نیازی صاحب کے اپنے بیانات میں ہی بڑا تضاد ہے. اگر آپ دیکھیں تو ایک جانب تو وہ آئین کی پاسداری کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف چور دروازہ ڈھونڈ لیتے. نہیں میں بتا رہا ہوں ان کے لیے ہر وہ چیز, میں آپ نے شاید میری بات پہلے بھی کی ہے کہ موریلٹی کا کانسیپٹ ان کا ہے ڈیفرنٹ ہے. وہ جو چیز ان کے لیے اچھی ہے وہی چیز اچھی ہے. قانون کو تو مانتے نہیں ہے. دیکھیے میں نے آپ کو مثال دے دی ہے کہ ایک شخص نے پاکستان میں رہتے ہوئے بایو میٹرک نہیں کروایا. مجھے پتا ہے کسی شخص کو آپ جانتی ہیں جس کا بینک اکاؤنٹ ہو, جس کے پاس ٹیلی فون ہو پاکستان میں, اس کو بایو میٹرک نہ ہوا ہو, تو نہیں وہی نہیں مانتا وہ آپ کے ملک کے اداروں کو, وہ آپ کے قوانین کو نہیں مانتا ہے. اس کے قوانین وہ ہے جو اس کے منہ سے نکلیں, اس کے جو وہ کہیں بس وہ ٹھیک ہے, باقی سب غلط. جی جناب, صرف جو اپنا اس ملک میں ایک وہ ٹھیک ہے اور ایک وہ جس کو فالو کرتے ہیں, اور جو اس کو فالو نہیں کرے گا وہ بھی غلط ہے. کبھی خود اپنے یعنی کہ معاف کیجئے گا, تب یعنی کہ اب تو لوگوں کے اوپر یہ الزام آنا شروع ہو گیا ہے کہ تم مذہبی طور پہ درست نہیں ہو اگر تم مجھے فالو نہیں کرتے ہو. خدا کا واسطہ اس ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ بالکل. یوتھ تو ہماری بری طرح سے تباہ کر دی گئی ہے. یوتھ میں بھی ظاہر ہے اس طرح کے نفرت انگیز بیانات سے انارکی پھیل رہی ہے ملک میں. دیکھیں جو لفظ استعمال کرتا ہے لیڈر, وہ ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے نیچے تک, اس کے فالوورز تک. جب لیڈر تو استعمال کر رہا ہوگا یعنی کہ الفاظ, اور نوکر جیسے الفاظ, وہ زبان استعمال کرتا ہے کہ ہماری والدہ اگر کبھی سن لیتی تو ہمیں گھر سے باہر نہ نکلنے دیتی. لیکن اب وہی الفاظ وہ بچوں سے لے کر یوتھ میں آگے. میں مثال کیوں دے رہا ہوں؟ مثال سے اسے کہتے ہیں ہماری سائیکالوجی کی فلسفی کی زبان میں دیر آر سم سرٹن سوشل نارمز. وہ سوشل نارمز کو بریک کرتا ہے. اسے پاکستان کے سارے سوشل نارمز, کسی بڑے کی عزت کرنا اسے ختم کر دیا ہے, ریاست کی عزت کرنا وہ ختم کرنا چاہتا ہے, اداروں کی عزت کرنا ختم کرنا چاہتا ہے. جو سسٹم چلا رہے ہیں جن کو بیوروکریٹس کہتے ہیں یا ایگزیکیوٹر کہتے ہیں, ان کو دھمکانا, ڈرانا, جو کہ قانونی طور پہ جو ہے وہ جرم ہے, وہ کرتا ہے اور کہتا ہے میں کر رہا ہوں, جس سے مجھے پکڑنا پکڑ لیں. کیا کرنا چاہ رہا ہے وہ؟ جتنے نارم سیٹ کیے ہیں سوسائٹی نے پچھلے 100 سال میں یا 1000 سال میں یا پاکستان کی سوسائٹی نے 75 سال میں, وہ ایک سب کو توڑ کے دکھا رہا ہے کہ یہ میں توڑ رہا ہوں اپنا سوشل نارم, اور مجھے ہاتھ لگا کے دیکھو, روک سکو تو روک لو. یہ سب سسٹمیٹک ہے. جسے پارٹ آف بگر گیم سوسائٹی کو انارکی کی طرف لے کے جانے کے لیے آپ کو بہت کام کرنا پڑتی ہے. ان میں سے ایک سب سے بڑا بات ہوتا ہے سوسائٹی کے بیچ میں نارمز کی عزت ختم کی جائے. اچھا, کیا سمجھتے ہیں توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا کریں گے وہ کہ نہیں کریں گے, یا کوئی چور راستہ ہم پھر سے ڈھونڈ لیں گے؟ جی میرا خیال ہے کہ چور راستہ وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا. رول سیٹ ہو جانا چاہیے کیونکہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کا سوال ہے.
بالکل یہی بات بہت خوبصورت، اللہ تعالیٰ زندگی دے یہ آپ کو. میں یہی بات کر رہا ہوں، یہ اگلی آنے والی نسلوں کا سوال ہے. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک بات آپ ہمیں ماننی پڑے گی، اس کی پولیٹیکل ٹیم بہت سٹرونگ ہے، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے حکومت کی پولیٹیکل ٹیم کتنی سٹرونگ ہے. ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں ریاست کہاں پہ آ کے کھڑی ہوتی ہے. یہ صرف ایک اچھا بات یہ ہے، میں آپ کو اور بات بتاؤں، یہ صرف معاملہ جوڈیشری کا نہیں ہے، یہ معاملہ ریاست کا ہے. جوڈیشری بھی ریاست کا کمپوننٹ ہے. جوڈیشری نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہم دیکھیں گے کہ وہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کریں گی، لیکن اب ریاست کو بھی آگے آنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ریاست ہاتھ باندھ کے کھڑی رہے کہ جب تک جوڈیشری کہے گی تو اس کے خلاف فیصلہ کہ اپنا ہم ہاتھ ڈالیں گے اس کے اوپر. بالکل بالکل ریاست کو نظر آنا چاہیے. اگر ریاست نظر نہیں آتی ہے، اللہ معاف کرے، پھر ریاستیں ختم ہو جاتی ہیں. اب تو ان کا کانفیڈنس چیک کریں آپ عمران نیازی صاحب کا، 9 حلقوں سے الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں. جی یہ کانفیڈنس کس نے دی ہے؟ یہ کانفیڈنس ریاست نے دی ہے اس کو، کیونکہ وہ جو ہر قانون کو وہ توڑتا جا رہا ہے اس کو ہاتھ ڈالتے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے آغا اقرار ہارون صاحب، بہت شکریہ آپ کا. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے، آپ کی آراء ہم نے جانی، آپ کا تجزیہ آپ نے پیش کیا. ناظرین ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بتاتے چلیں کہ خاتون جج کو دھمکانے کے معاملے پر